मसीह यस्सु के कादर जलाली फ़तामंद अजीम नाम में तमाम भाइयों को, बहनों को, बेटियों को बहुत बहुत सलाम। बच्चों को प्यार। खुदावंद आपको बरकत दे। आप वॉइस ऑफ क्रिश्चियन की आईडी पे खुदा की आवाज़, खुदा के कलाम को सुन रहे हैं और बरकत पा रहे हैं। मसीह यस्सु ने अपनी ज़मीनी ज़िंदगी के अंदर रहते हुए कहा था, काया मैं डोर। मसीह यस्सु ने कहा कि मैं दरवाज़ा हूँ। और दुनिया के अंदर अगर हम देखें कि तमाम दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे दरवाज़े हैं जहाँ से लोग जाने के लिए कोशिश करते हैं ताकि उन दरवाज़ों से दाखिल हों, लेकिन यरूशलेम के अंदर एक ऐसा दरवाज़ा जहाँ से मसीह यस्सु गुज़रे, और यरूशलेम की वो गलियाँ जहाँ से यस्सु मसीह का खूबसूरत शहाना दाखिला हुआ। और वही यरूशलेम जो हकीकी तौर पर आसमान पर है, उस पर जाने के लिए आज दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो आज खुदा के कलाम को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं और खुदा की आवाज़ को अपनी ज़िंदगी के अंदर अपना रहे हैं। मसीह यस्सु ने जब कहा कि हकीकी दरवाज़ा मैं हूँ, तो वो दरवाज़ा हकीकी तौर पर आसमान में है और वह दरवाज़ा मेरे और आपके लिए खुला है। खुदावंद के कलाम में लिखा है, इमसाल की किताब और उसका 8 बाब उसकी 34 और 35वें आयत में लिखा है, मुबारक है वो आदमी जो मेरी सुनता और हर एक रोज मेरे फाटकों पर इंतजार करता है और मेरे दरवाजों की चौखटों पर खड़ा रहता है, क्योंकि जो मुझको पाता है जिंदगी पाता और खुदावंद का मकबूल होगा। अगर आज हम इस रहे जमीन पर मकबूल चाहते हैं, खुदावंद की बरकत को अपनी जिंदगी के अंदर रिसीव करना चाहते हैं, तो फिर जरूरी है कि हम सबसे पहले खुदा की आवाज को, खुदा के कलाम को सुने और उसके फाटकों का इंतजार करें। आपकी जिंदगी के अंदर हर एक वो दरवाजा जो खुदावंद की राह के लिए खुला है, कलाम सुनाने के जरिए, कलाम सुनने के जरिए और इबादत गाह में जाने के लिए, कलीसियाओं के अंदर मुनादी करने के लिए, गैर कौमों में अंजीली बिशारत का काम करने के लिए और डिफरेंट जरियों से जो दरवाज़ा खुदा ने आपके लिए खोला है, ज़रूरी है कि आप उस दरवाज़ों को अपने लिए खुला हुआ और मुनादी के लिए अपने आप को तैयार पाएं। यहाँ खुदा के कलाम में लिखा है कि मुबारक वो आदमी है जो खुदावंद की सुनता है और जो हर रोज फाटकों पर खड़े होकर इंतजार करता है कि कब वो दरवाज़ा खुले ताकि मैं खुदा की आवाज़, खुदा के कलाम को सुनूं। खुदा के कलाम में लिखा है, शायद की किताब 45वां बाब और उसकी पहली 2 आयत में लिखा है, खुदावंद अपने मनसूख औरस के हक में यूं फरमाता है कि मैंने उसका दाहिना हाथ पकड़कर उस उम्मतों को उसके सामने ज़ेर करूं और बादशाहों की कमरें खोल डालूं और दरवाजों को उसके सामने खोल दूं और फाटक बंद ना किए जाएं। आज हमारी जिंदगी के अंदर भी इब्लीस ने जितने फाटक बंद किए हुए हैं, आज हमें जरूरी है कि उन फाटकों को खोल दें, उन दरवाजों को खोल दें, क्योंकि वह दरवाजा सिर्फ और सिर्फ हमारा खुदावंद यीशु मसीह ही है। और खुदा के कलाम में लिखा है कि मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ना हमवार जगहों को हमवार बनाऊंगा। अगर आज हमारी जिंदगी के अंदर कहीं भी घाटी है, कमजोरी है, तो हमें उसको दूर करना है। और किताब मुकद्दस कहती है कि मैं पीतल के दरवाजों को टुकड़े टुकड़े करूंगा और लोहे के बैंडों को काट डालूंगा। आज खुदा हमारी जिंदगियों के अंदर जो भी ऐसे इब्लीस के हथकंडे हैं और उसके वो जो चालें हैं जिसके जरिए से आप खुदा तक नहीं रसाई कर सकते, आज जरूरी है कि आप खुदा की आवाज को, खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बने और खुदावंद के कलाम को अपनी जिंदगी में कबूल करें। अगर आप उन दरवाज़ों से दाखिल होना चाहते हैं तो फिर आप उन रूहानी बरकत को भी हासिल करेंगे जो आसमान पर आपको दी गई हैं। अगर हम अहद अतीक में देखें तो हम खरूज की किताब उसके 12वें बाब के अंदर देखते हैं कि वहाँ भी तमाम नस्ल इंसानी के लिए एक दरवाज़ा रखा गया। और वह दरवाज़ा जो था, हम देखते हैं कि फ़िरौन जो मिस्र का हाकिम था और खुदा जो बनी इसराइली कौम से मोहब्बत करता, प्यार करता और अपने कलाम की, अपनी मोहब्बत की और अपनी शफकत की और अपनी उन बातों को जो खुदा ने बनी इसराइल से कहीं पूरा करता है, तो हम देखते हैं 12वें बाब उसकी 22वीं आयत में, और खुदा के कलाम में लिखा है, और तुम रूफ का एक गुच्छा लेकर उसे खून में जो बासन में होगा डबोना और उसे बासन के खून में से कुछ ऊपर की चौखट और दरवाजों के दोनों बाजुओं पर लगा देना, और तुम में से कोई सुबह तक अपने घर के दरवाजे से बाहर ना जाए। हम देखते हैं कि वहां जितने भी लोग थे जो खुदावंद से प्यार करते थे, खुदावंद से मोहब्बत करते थे,
ان کی چوکٹوں پر برے کا خون لگایا گیا اور خون کے وسیلے سے ان کی مخلصی ہوئی، یعنی ان گھروں کے اندر اموات نہیں ہوئی، اور ان کے ساتھ جو علاقہ جشن کا تھا جہاں بنی اسرائیلی قوم آباد تھی، ان کے ہاں کوئی بھی اموات نہیں ہوئی اور کوئی بھی موت کا فرشتہ وہاں نہ جا سکا، کیونکہ خداوند کا ہاتھ بنی اسرائیلی قوم پر تھا۔ چونکہ مصر کے اندر خدا کی نافرمانی، خدا کی حکم عدولی تھی، اور انہوں نے خداوند خدا کے لیے وہ سارے پھاٹک بند کر دیے تھے، اور فرعون نے اپنے لوگوں کو عبادت سے روک دیا تھا تاکہ وہ خداوند کی عبادت نہ کر سکیں۔ لیکن خدا کے کلام میں لکھا ہے کیونکہ خداوند مصریوں کو مارتا ہوا گزرا، اور جب خداوند اوپر کی چوکٹوں اور دروازوں کے دونوں بازوؤں پر خون دیکھے تو وہ اس دروازے کو چھوڑ جائے گا اور ہلاک کرنے والے کو تم کو مارنے کے لیے گھر کے اندر نہ آنے دے گا۔ اگر آج ہماری زندگی کے اندر خداوند خدا کے دروازے کھلے ہیں، یسوع مسیح نے وہ دروازہ کھول دیا ہے، اور مسیح یسوع نے اپنی زمینی زندگی کے اندر کہا تھا کہ دروازہ میں ہوں، جو کوئی میرے پاس آئے گا وہ کبھی بھوکا نہ ہوگا، میرے پاس جو آئے گا کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ آج ضروری ہے کہ ہم خدا کے کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ ایک اور حوالہ زبور کی کتاب اس کا 24واں باب اور اس کی 7ویں اور 8ویں آیت میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ خدا کے کلام میں مرقوم ہے، اے پھاٹ کو اپنے سر بلند کرو، اور اے ابدی دروازوں اونچے ہو جاؤ، اور جلال کا بادشاہ داخل ہوگا۔ اب مسیح یسوع جو ہے اس روح زمین پر بہت جلد آنے والے ہیں، اور پہلے حوالہ پڑھا گیا کہ مبارک وہ لوگ ہوں گے جو خداوند کی آواز سنیں گے، جو اس کے لیے اپنے ان پھاٹکوں کو کھول کے رکھیں گے، ان دل کے دروازوں کو کھول کر رکھیں گے تاکہ خداوند ان کے درمیان آئے۔ یہ جلال کا بادشاہ کون ہے؟ یہ کون خدا ہمیں بتا رہا ہے؟ کون سا خدا ہمیں یہ سکھا رہا ہے؟ یہ وہی خدا جو یہوشوا مشیاخ یسوع مسیح ناصری، جس نے کہا کہ میرے بند کیے ہوئے کو کھول نہیں سکتا اور کھولے ہوئے کو بند نہیں کر سکتا۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ یہ جلال کا بادشاہ کون ہے؟ خداوند جو قوی اور قادر ہے، خداوند جو جنگ میں زوراور ہے۔ اے پھاٹ کو اپنے سر بلند کرو، اسے ابدی دروازوں ان کو بلند کرو، اور جلال کا بادشاہ داخل ہوگا۔ آج ہمیں خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی کے اندر لانے کے لیے اپنے دل کے دروازوں کو کھولنا ہوگا تاکہ ہم خداوند کی آواز کو، خدا کے کلام کو اپنی زندگی کے اندر لے سکیں، اور خداوند ہمیں برکت دے، خداوند ہمارے ساتھ ہو تاکہ ہم خداوند کی ان باتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور توبہ کے موافق پھل لاتے رہیں۔ اور ایوب کی کتاب اس کا 31واں باب اور اس کی 32ویں آیت میں لکھا ہے، پردیسیوں کو گلی کوچوں میں ٹکنا نہ پڑے، بلکہ مسافروں کے لیے اپنے دروازے کھولتا۔ آج اس نے ہمارے لیے، پردیسیوں کے لیے، مسافروں کے لیے وہ دروازے کھول دیے ہیں، اور لکھا ہے کہ وہ اپنے دروازوں کو کھول دیتا تھا۔ آج بھی خدا میری اور آپ کی زندگی کے لیے ان سارے بند دروازوں کو کھولنے کی قوت رکھتا ہے، اور اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ ہر انسان کو اپنے کلام الہی سے سیر کرتا اور سکھاتا اور سمجھانا چاہتا ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، مبارک وہ آدمی ہے جو اس کی سنتا ہے۔ اگر آج ہم اس کی آواز سنتے ہیں تو پھر ضروری ہے کہ ہم اس زندگی کو حاصل کریں جو صرف اور صرف مسیح یسوع کے پاس ہے۔ ہم خدا کے کلام میں سے ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں، اشعیاء نبی کی کتاب اس کا 26واں باب اور اس میں مرقوم ہے، اے میرے لوگو اپنے خلوت خانے میں داخل ہو اور اپنے پیچھے دروازے بند کر لو۔ کون سے دروازے؟ جو ابلیس نے آپ کی زندگی کے اندر کھول رکھے ہیں، ان سارے دروازوں کو آپ بند کر دیں۔ اور خدا کا کلام کہتا ہے، اپنے آپ کو تھوڑی دیر تک چھپائے رکھو جب تک کہ غضب ٹل نہ جائے۔ اگر آپ کی زندگی کے اندر آج بھی کوئی نہ کوئی ایسی الجھن ہے، پریشانی ہے، تو آپ یشعیاء کے ساتھ متفق ہو کر آپ ان ساری تاریکی کی قوتوں کو اپنی زندگی سے نکال کر اپنے مالک خداوند یہوہ پاک خدا کو اپنا زندگی کا نجات دہندہ مانتے ہوئے ان دروازوں کو کھلا اپنی زندگی کے اندر دیکھیں گے جب آپ توبہ کے موافق پھل لائیں گے۔ لکھا ہے، کیونکہ دیکھو خداوند اپنے مقام سے چلا آتا ہے تاکہ زمین کے بادشاہوں کو ان کی بدکرداری کی سزا دے۔ زمین اس خون کو ظاہر کرے گی جو اس میں ہے اور اپنے مقتولوں کو ہرگز نہ چھپائے گی۔ خدا نے آج میرے اور آپ کے لیے یہ موقع دیا ہے کہ ہم
خدا کے مقام کو جو آسمان سے زمین تک آ رہا ہے جانیں اور اس نجات کے بانی کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ عزیزو، وقت بہت قریب ہے۔ آج ضروری ہے کہ جو موقع خدا آپ کو دیتا ہے، جو دروازہ آپ کی زندگی کے اندر کھلا ہے، آپ اس دروازے کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ میں جن جن کو عزیز رکھتا ہوں ان سب کو ملامت اور تنبیہ کرتا ہوں، بس سرگرم ہو اور توبہ کر۔ اگر آج ہم نے توبہ نہیں کی اور اگر آج ہم سرگرم نہیں ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم گھاٹے میں ہیں، اور خدا نہیں چاہتا کہ آپ کی گھاٹی کمزوری جو ہے وہ قائم رہے۔ خدا آپ کی گھاٹی کمزوری کو دور کرنا چاہتا ہے، اور مسیح یسوع نے کہا کہ میں جن جن کو عزیز رکھتا ہوں۔ مسیح یسوع ہمیں عزیز رکھتا ہے، وہ ہم سے پیار کرتا ہے، اپنی محبت ظاہر کرتا ہے، اور وہ کرتا ہے کہ دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا نوک کرتا ہوں، کھٹکھٹاتا ہوں، جو کوئی میرے پاس آئے گا میں اس کے پاس جا کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا۔ خداوند آپ کے ساتھ رفاقت رکھنا چاہتا ہے، خداوند آپ سے پیار کرنا چاہتا ہے، اور خداوند اپنی محبت کو، اپنے پیار کو آپ تک ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، دیکھو میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، اگر کوئی میری آواز سن کر، کوئی سے مراد کہ ہر ایک قوم، ہر ایک قبیلہ اور ہر ایک امت، جو کوئی آج خداوند کا نام لے گا وہ نجات پائے گا۔ سب کے لیے خداوند نے دروازہ کھولا ہے، ہر ایک نسل انسانی کے لیے دروازہ کھولا ہے، ہر ایک بدکار اور ہر ایک گناہ آلودہ شخص کے لیے وہ دروازہ کھلا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں اس کے پاس اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا، اور وہ میرے ساتھ جو غالب آئے میں اسے اپنے ساتھ اپنے تخت پر بٹھاؤں گا۔ یہ کتنی بڑی سٹیٹمنٹ ہے خدا کی کہ اس نے کہا کہ جو مجھ پر ایمان لائے گا میں اسے اپنے آسمانی تخت پر بٹھاؤں گا، جس طرح میں غالب آ کر اپنے باپ کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھ گیا۔ جس کے کان ہو کہ وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا کہتا ہے۔ آج روح کیا کہتا ہے، اس روح کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خدا کا پاک روح اگر آج آپ کی زندگی کے اندر کلام کرتا ہے، اور مسیح یسوع کہتا ہے کہ دروازہ میں ہوں، اور جب دروازہ یسوع مسیح ہے تو پھر ضروری ہے کہ ہم یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ مانیں، توبہ کریں، اقرار کریں، بپتسمہ لیں، اور خداوند یسوع مسیح کو ہمیشہ اپنا شخصی نجات دہندہ مانتے رہیں۔ زبور 78 اور اس کی 22 ورس میں لکھا ہے، اس لیے کہ خدا پر ایمان نہ لائے کون لوگ؟ وہ لوگ جنہوں نے خدا کے کلام کو ریجیکٹ کیا، وہ خدا پر ایمان نہ لائے اور اس کی نجات پر بھروسہ نہ کیا۔ آج دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو خداوند کی نجات کو ریجیکٹ کرتے ہیں، لیکن خداوند دنیا کے اندر اپنی بشارتی کاموں کے ذریعے، اپنی کلام کے وسیلے سے لوگوں کو بتاتا ہے کہ نجات صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے۔ لکھا کہ تو بھی اس نے افلاک کو حکم دیا اور آسمان کے دروازے کھول دیے۔ آج افلاک جو ہے، آسمان جو ہے، وہ میرے اور آپ کے لیے کھل چکا ہے، اور خدا نے حکم دیا ہے اور خدا نے کہا ہے کہ کھانے کے لیے ان پر من برسایا اور ان کو آسمانی خوراک بخشی۔ کب؟ جب ہم بنی اسرائیلی قوم کے اندر تھے، اسیری میں تھے، خدا نے ہمیں اس اسیری میں سے نکالا۔ اس بنی اسرائیلی قوم سے خدا نے اپنے لوگوں کے ساتھ کلام کیا، لیکن پھر بھی بنی اسرائیلی قوم بڑبڑاتے رہے، ان کی زندگی کے اندر نافرمانی اور گناہ آتا رہا، اور وہ موسیٰ سے کہتے رہے کہ اے موسیٰ تو ہمیں یہاں بیابان میں لے کر آیا ہے، یہاں مرنے کے لیے لے کر آیا ہے، تو ہمیں توفیق دے تاکہ ہم واپس اس ملک میں جا سکیں۔ اور آج بھی بہت سارے لوگ جو ہیں فرعون کی طرح بڑبڑاتے ہیں، بہت سارے لوگ آج بھی خدا کے کلام کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ بنی اسرائیلی قوم بڑبڑاتی رہی، خدا کے کلام کو ریجیکٹ کرتی رہی، لیکن خدا نے کہا کہ میں نے افلاک کو حکم دیا ہے اور آسمان کے دروازے کھول دیے ہیں۔ جب خدا نے میرے اور آپ کے لیے دروازے کھول دیے ہیں، سو ہمارے لیے جو دروازہ کھلا ہے، آئے ہم ان دروازوں سے داخل ہونے کے لیے زبور نویس کے ساتھ متفق ہو کر کہے کہ اے پھاٹ کو اپنے سر بلند کرو، اے ابدی دروازوں اونچے ہو جاؤ، جلال کا بادشاہ داخل ہوگا۔ یہ جلال کا بادشاہ کون ہے؟ خداوند جو قوی اور قادر ہے، خداوند جو جنگ میں زورآور ہے۔ اے پھاٹ کو اپنے سر بلند کرو، اے ابدی دروازوں ان کو بلند کرو، جلال کا بادشاہ داخل ہوگا۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، ضروری ہے کہ ہماری زندگی کے اندر آج جتنے بھی دروازے ہیں
جو ابلیس نے آپ کی زندگی کے اندر بند کیے ہوئے ہیں، آج کوشش کریں آپ ان کو یسوع کے نام میں کھول دیں۔ ابلیس کو کہیں کہ اے لعنتی، یسوع کے نام میں دور ہو، اور میری زندگی کے اندر جو بھی گھاٹیاں کمزوریاں ہیں وہ یسوع کے نام میں دور ہوں، اور آپ کی زندگی کے اندر بحالی، خوشحالی، ترقی آئے گی، اور آپ اس ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع مسیح کو اپنی زندگی کا نجات دہندہ مانیں گے۔ آج خدا چاہتا ہے کہ آپ کے دروازے کھل جائیں یسوع کے نام میں، اور خدا یسوع ناصری آپ کو بحال کرے، خداوند آپ کو برکت دے، تاکہ یہ مقدس کلام جو آپ کی زندگی کے اندر بویا گیا ہے، بیج بویا گیا ہے، 100 کا 100 گنا پھل آئے۔ خدا اس کلام کے وسیلے سے آپ کو اور تمام خاندانوں کو بہت برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔